मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको अपनी ज़ुहेब वॉइस पर। खुश आमदीद। हसद जलन से शख्सी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कहानी एक नेक पाक बाज गमज़दा लड़की की है जो शादी से पहले मोहब्बत करती थी। ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा दी गई एक शक्की इंसान से। ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस लड़की की। रिश्तों से नफ़रतें, कड़वाहट, हसद, जलन और इसकी बर्बादी, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। इतना भयानक अंजाम हो सकता है किसी लड़की का। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फौजिया की शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी। अभी वो 16 साल की थी कि इसकी अम्मी को इसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो गई। एक रोज़ बंद संवर कर खड़ी हुई थी फौजिया अपनी खिड़की के सामने। बिल्डिंग में इसको एक बहुत खूबसूरत हैंडसम लड़का नज़र आया। वो खुर्रम था। फौजिया के अब्बा ने 5वीं के बाद से इसे स्कूल से रोक दिया था। लड़कियों के लिए इतना पढ़ना काफ़ी है कि फिर इनको शादी करके दूसरे घर में ही जाना है। मगर माँ बाप उस वक्त के दौर में इंस्टीट्यूट में सिलाई कढ़ाई ज़रूर सिखाते थे अपनी बेटी को। यही मौका होता था जब फौजिया बाहर निकलती थी। खुर्रम ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। जब वो सिलाई सीखने जाती तो खुर्रम रास्ते में खड़ा होता। मौका पाते ही वो दोनों ख़त पकड़ा देते एक दूसरे को और यूं मोहब्बत परवान चढ़ती रही। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यही मिसाल इन पर सादिक आ गई। लाख एहतियात के बावजूद खतूत का यानी लेटर्स का तबादला हुआ, पर मोहल्ले वालों की नज़रों में वो दोनों आ गए। वालदैन से इन दोनों की शिकायत कर दी गई। खुर्रम के अब्बा ने जब इससे पूछा तो इसने साफ कह दिया, हाँ मैं फौजिया से मोहब्बत करता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ फौजिया का भी यही हाल था कि इसके वालिद साहब गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद, तुम्हारा सिलाई सेंटर जाना भी बंद। फौजिया वालिद साहब की इन सख्तियों को बर्दाश्त न कर सकी और बीमार रहने लगी। और वक्त जैसे गुजरता रहा, इस पर दौरे पड़ने लगे। खुद को वो अजियतें देती, चीखती चिल्लाती थी, यहाँ तक कि एक दिन इसने अपनी कलाई की नसें काट कर खुदकुशी करने की कोशिश भी की। अब इस दौरान खुर्रम की माँ शमा अपने बेटे के मजबूर करने पर फौजिया की माँ कलसूम के पास रिश्ता लेकर आई। मगर कलसूम ने इसे गुरूर में टका सा जवाब दे दिया, हम शरीफ लोग हैं और अपने जैसे ही लोगों में रिश्ता जोड़ते हैं। बहन ख़ानदान तो हमारा तुम्हारा एक ही है। देखो शमा, तुमने भागकर ख़ानदान से बाहर शादी की है और इसके बाद तुम्हारा ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। और रही बात मेरी बेटी की, तो मैं इसे कभी ऐसे घर में नहीं ब्याऊंगी जहाँ तुम जैसी बदकिरदार औरत हो। कलसूम ने गरजदार लहजे में जहर उगला। खुर्रम की माँ शमा को भी गुस्सा आ गया। मैंने शादी की थी, कोई गलत काम नहीं किया था, क्या समझी? खबरदार जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला। तुम तो बहुत पाकबाज और बाकिरदार हो ना। तुमने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश क्यों की? वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मेरे बेटे ने इसकी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है कई बार। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी जान बच गई। मेरा इकलौता बेटा है, मुझे इसकी खुशी अजीज़ है, वरना मैं तुम जैसे लोगों में कभी रिश्ता लेकर ना आती और ना अब कभी आऊँगी। ये कहकर शमा वहाँ से चली गई। अब कलसूम को अपने रवैये पर अफसोस होने लगा। वो अब तक ये समझ रही थी कि फौजिया संजीदा है और खुर्रम महज इससे टाइम पास कर रहा है और लड़कों की तरह। मगर आज इसे पता चला कि खुर्रम भी इसकी बेटी को इतना ही चाहता था, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। खुर्रम की माँ को जो इसने जली कुटी सुनाई थी, इसके बाद तो वो अब कभी भी रिश्ता लेकर नहीं आती और इस रिश्ते के लिए राज़ी भी नहीं होती। फौजिया की नानी को इस सारी कहानी का पता चला तो उसने कहा, भाग दौड़ करके जल्द अज जल्द कहीं इसका रिश्ता तय करके फौजिया को इज्जत से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा मशवरा दिया अपनी बेटी को और कुछ दिनों बाद फौजिया की नानी इसके लिए रिश्ता लेकर आ ही गई। बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, जल्दी से मिठाई मंगवाओ। और मैंने बात भी तय कर दी है, लड़का बहुत अमीर है, अपना कारोबार करता है। हमारी फौजिया लाखों में खेलेगी, सोने से पीला कर देगा इसको फारिस, रानी बनाकर रखेगा। तुम बस हाँ कर दो। मगर अम्मी, हैदर को तो आने दो, मैं इनसे पूछ कर ही हाँ कर सकती हूँ। नहीं भाई, छानबीन करके आई हूँ मैं। अब इत्तेफाक से फौजिया के वालिद हैदर साहब उसी वक्त आए और फिर सास ने इनको तमाम तफसील बताई। फौजिया को तो चुप सी लग चुकी थी। जब इसे मालूम हुआ कि इसका रिश्ता तय कर रहे हैं तो वो फूट फूट कर रो पड़ी।
ادھر اس کی نانی نے مل کر اسے سمجھایا، فوزیہ اب تمہارے باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو ہمارا مان رکھو، ہاں کر دو، ورنہ تمہاری مرضی، ہمیں سارے خاندان کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دو، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ لو کہ اگر تم نے ہاں نہیں کی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس بات پر فوزیہ تڑپ گئی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ وہی تھا جس نے اسے پیار سے پالا تھا، اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ آج وہ بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنا اس کے سامنے کھڑا تھا، امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس اس سے بہت بڑا تھا اور جتنی خوبصورت فوزیہ تھی وہ بالکل ویسا نہیں تھا، اور جب فوزیہ کو فارس نے دیکھا تو دیوانہ ہو گیا۔ شادی کے لیے 1 مہینے کا وقت لیا گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ اسے فوزیہ جیسی خوبصورت، حسین، اتنی دلکش بیوی ملی ہے۔ اس نے اپنے باپ کی رضامندی، خوشی کے لیے، عزت بچانے کے لیے ہاں کر دی۔ اس رشتے کے لیے دیکھا بھی نہیں لڑکے کو اور اپنے باپ کے سر پر سے منو بوجھ ہٹا دیا۔ محترم فارس کی محبت دیکھتے ہوئے فوزیہ نے پہلی رات ہی اس کو اپنے اور خرم کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس وقت تو اس نے دل کو اپنا کشادہ کر کے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، یہ غلطی تمہاری معاف ہے۔ پر وہ معافی نہیں تھی، سزا دیتا اس کو وہ۔ فارس کے ساتھ فوزیہ خوبصورت زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی زندگی میں تباہی آ گئی جب خرم کی بہن، جو کہ فوزیہ کی دوست تھی، اس نے اپنی شادی میں بلانے کے لیے فوزیہ کو کال کی۔ فارس وہیں بیٹھا ہوا تھا، اسپیکر آن تھا۔ فارس نے تمام باتیں سن لیں۔ فوزیہ نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی شادی میں۔ اب فارس نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو کہ خرم کیسا ہے، اور اس بات کے لیے اس نے پھر ضد کرنی شروع کر دی کہ فوزیہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے کیوں منع کیا؟ جب تمہارے دل میں خرم کے لیے کوئی جگہ اب ہے ہی نہیں تو تمہیں اپنی دوست کی شادی میں جانا چاہیے۔ فارس نہیں، اب میں وہ رشتہ مزید نہیں رکھنا چاہتی، تمہیں جانا پڑے گا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا خود۔ اور پھر وہ جب شادی میں پہنچے اور خرم خوشی سے پاگل ہو گیا۔ فارس نے خرم کو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، اتنا خوبصورت، اتنا سمارٹ، پڑھا لکھا لڑکا۔ اب تو اس کو اپنی بیوی پر اور شک ہونے لگا، دل میں حسد، جلن اور احساس کمتری اس کے آگے آ گئی۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے گی، اس نے گھر آ کر فوزیہ سے پوچھا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم خرم سے اب بھی محبت کرتی ہو، اور تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ فوزیہ نے کہا کہ وہ میرا کل تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے، آج آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ خرم میرے دل میں نہیں ہے۔ مگر فارس مطمئن نہیں تھا۔ فارس اب مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اب وہ پیچھے پڑ چکا تھا فوزیہ کے۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے خرم کا نمبر چاہیے، مجھے اس سے دوستی کرنی ہے۔ فوزیہ نے کہا پاگل ہو گئے ہیں، کیوں پیچھے پڑ چکے ہیں خرم کے؟ اس نے کہا نہیں، تم اس سے واپس دوستی کر لو، وہ تمہارا دوست ہے۔ فوزیہ چلائی نہیں، نہیں، میں یہ دوستی نہیں کروں گی، آپ کیوں اپنا اور میرا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی، میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں تمہاری اور اس کی دوستی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ فارس یوں ہی ضد کرتا تھا، فوزیہ نے اس کی ضد نہیں مانی۔ 12 سال کا عرصہ جب شادی کو گزر گیا تب جا کر اس کو یقین ہوا، فارس کو، کہ یہ تو میری باوفا وفادار بیوی ہے، اس نے تو میرے کہنے کے باوجود خرم سے دوستی نہیں کی، اور خدمت گزار بھی بہت ہے۔ 3 بیٹے فوزیہ کے پیدا ہو چکے تھے۔ اب جب انسان بہت خوش ہو تو اس کے حاسد اور اسے جلن کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ فوزیہ ہمیشہ جب بھی میکے آتی تھی سسرال سے سونے میں لدی ہوتی تھی، کیونکہ فارس ہمیشہ اس کو تحفہ دیتا رہتا تھا، اور اس کے سسرال والے بھی خوش ہو کر اس کو کبھی کنگن، کبھی سونے کی کوئی جولری دیتے تھے۔ وہ سجی سوری جب میکے آتی تو اس کی جو چاچی تھی، جو اوپر کے پورشن میں رہتی تھی، وہ اس سے حسد کرتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب وہ دیکھتی تھی کہ فوزیہ اتنی خوش ہے اور 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ فوزیہ بہت بھولی اور بے وقوف تھی، اس لیے اس نے فارس کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو چاچی تھی وہ اس کی دشمن تھی، اس سے جلن، حسد محسوس کرتی تھی۔ فوزیہ جب بھی اپنے میکے آتی اپنی چاچی کو سب کچھ بتا دیتی، یہاں تک کہ خرم اور فارس کے بارے میں بھی اس نے بتا دیا تھا۔ یہیں پر چاچی نے فائدہ اٹھایا، اور ایک دن ایک نمبر آیا فوزیہ کے پاس۔ فوزیہ نے فون اٹھایا تو وہاں پر کوئی لڑکا بات کر رہا تھا۔
وہ لڑکا اب اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، اس کو میسج کرتا، وہ اس کو ڈانٹتی بھی۔ وہ یہ بھی کہہ چکا تھا، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہوں، تم کب کیسے کہاں جاتی ہو یہ سب بھی مجھے پتہ ہے۔ وہ اپنے میسج فارس سے چھپا رہی تھی۔ یہاں پر بھی اس نے غلطی کر دی، جہاں پر اس کو بتانا نہیں تھا وہ بات اس نے فارس کو بتا دی تھی، اور جو بات اس کو بتانی تھی فارس کو، اس نے وہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، اور یہیں پر آفت آ گئی اس کی زندگی میں۔ فارس نے اس کے میسج پڑھ لیے۔ صبح ہی صبح فارس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ فوزیہ گھبرا کر فارس کے پاس آئی اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ زوردار تھپڑ اس کو مارا اور کہا کہ کون تمہیں یہ میسیجز کرتا ہے؟ خرم ہے نا یہ؟ تم نے اب تک اسے دوستی رکھی ہوئی ہے، ان 12 سالوں میں مجھے بے وقوف بناتی رہی ہو، کہتی رہی ہو کہ باوفا دیانتدار بیوی ہوں، اور یہاں پر تم میسیجز دیکھو اس کے کتنے گندے ہیں۔ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ اور پھر اس نے اتنا مارا فوزیہ کو، کبھی بیلٹ سے، کبھی لاتوں سے، کبھی چپلوں سے، مار مار کر اس کا خون نکال دیا۔ نیچے فارس کی جو ماں رہتی تھی وہ بھی اوپر چلی آئی بھاگ کر، پوچھا کیا ہو گیا ہے، کیوں مار رہے ہو اس کو؟ روکنے کی کوشش کی تو فارس نے تمام باتیں بیان کر دیں۔ وہ تو ساس تھی اور جاہل ساس تھی، انہوں نے بیٹے سے کہا کتنی غلط یہ حرکتیں کرتی رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جو بچے اس کے 3 بیٹے تھے وہ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ ساس نے ان بچوں کو لیا اور نیچے واپس چلی گئی۔ بیٹے کو روکا نہیں کہ بہو کو مت مارو، بلکہ پیٹتا ہوا دیکھتی رہی۔ فارس نے مار مار کر اسے ہلکان کر دیا اور چھوڑ کر اس کو وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ کو اتنی زور سے اس نے دھکا دیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور کئی گھنٹوں تک وہ بے ہوش رہی۔ بچوں کو جب دوسرے دن اسکول جانا تھا، ساس نے اسے لات مارتے ہوئے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ اور بچوں کو اسکول بھیج۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے امی، میں چل نہیں سکتی۔ چل اٹھ اور اپنے بچوں کو بھیج اسکول، میں کوئی نوکر نہیں ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے میں کیا ان بچوں کو سنبھالوں گی؟ اور پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تو اس کی ماں کو بلا لے، خدا نہ خواستہ مر گئی تو ہم پر الزام آئے گا، بہت شدید بخار ہے اس کو۔ فارس نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں بلاؤں گا اس کی ماں کو، آپ کو بلانا ہے تو بلا لیں۔ اور یوں اس کی ساس نے جب کلثوم بیگم کو بلایا تو وہ گھبرا گئیں بیٹی کو دیکھ کر، وہ تو چپ ہو چکی تھی۔ فارس کی ماں چلاک اور جاہل عورت تھی، اس نے فوزیہ کی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے تمہاری بیٹی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو دورے پڑ رہے ہیں، یہ چیخنے چلانے لگتی ہے، کہتی ہے مجھے مت مارو، میں کچھ نہیں جانتی، میں اسے نہیں جانتی، کیونکہ پیٹتے وقت وہ یہی کہہ رہی تھی، اور مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی پر جنات کا اثر ہو چکا ہے، خود ہی پوچھ لو جا کر۔ کلثوم جب آئی تو فوزیہ نے کچھ نہیں کہا، مگر جب موبائل اس کے پاس سے لایا گیا تو وہ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اس موبائل کو مجھ سے دور کر دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ فوزیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور یوں ماں کو بھی یقین آ گیا کہ اس پر جنات کا اثر ہے، کسی عامل بابا سے اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ حیدر اس کا باپ وہ جب گھر آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، حیدر نے کہا کہ چلو میں جا کر خبر لیتا ہوں۔ فوزیہ کے پاس آئے تو فوزیہ اس حالت میں نہیں تھی، اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ کانپ گئے، ان کی وہ سجی سوری خوبصورت بیٹی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، شدید طبیعت خراب تھی اس کی۔ فارس سے اس نے بس ایک بات کہی تھی، فارس آپ نے مجھے اتنا مارا، اتنا پیٹا، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ لیکن فارس نے جس نفرت سے اس کو دیکھا، فوزیہ اپنی نظروں میں ہی شرمندہ ہو گئی، گڑ گڑا کر اپنی ساس سے کہنے لگی میرے امی ابو کو پلیز بلوا دیں۔ جب حیدر صاحب آئے اس کے کہنے پر تو وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ پاس بیٹھے تو بیٹی نے کہا ابو مجھے اپنی گود میں سر رکھنے دیں، بیٹا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں ابو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بس پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے آپ کی گود میں سونا ہے، بہت بہت گہری اور پرسکون نیند، مجھے بہت سارا سونا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ حیدر صاحب نے اس کو جھنجھوڑا، گھبرا گئے کہ بیٹی تو آواز سنی نہیں رہی، وہ بہت دور جا چکی تھی، سب کچھ چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ حیدر صاحب رو رو کر ہلکان ہو گئے، یہ کیا کر دیا ہم نے اپنی بچی کے ساتھ،
ہر آنکھ اشک بار تھی سوائے فارس اور اس کی ساس کی۔ ہر کوئی رو رہا تھا۔ ماں باپ صدمے سے پاگل ہو چکے تھے۔ سسرال میں جو اپاہج پھپھی تھی وہ بھی اتنا رو رہی تھی کہ تم اتنی میری خدمت کرتی تھی، اب کون میری اتنی خدمت کرے گا؟ اور یوں فوزیہ کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ مگر کہتے ہیں کہ پاک باز عورت پر جب تہمت لگائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر کیسے ٹوٹتا ہے اور گواہی قدرت کی جانب سے کیسے دی جاتی ہے۔ 14 ماہ بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ خبر یہ دی گئی کہ فوزیہ کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ آ کر قبر کو ٹھیک کر دیں۔ فارس کو بھی بلوایا گیا اور کیا منظر دیکھا اس وقت تمام لوگوں نے۔ اس قبر میں سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا نور ہی نور ہے۔ قبر کو فارس نے جب دیکھا، اپنی بیوی کی قبر کو تو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں بہت غلط تھا۔ وہیں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنی وفادار اور وفا شعار بیوی پر تہمت لگائی، الزام لگایا اور اس پر یقین نہیں کیا۔ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اس کو، اور اب وہ پچھتاتا تھا۔ فوزیہ پر ظلم کرنے والا شوہر اور ساس دیکھ رہے تھے کہ کیا خوبصورت انجام ہوا ہے فوزیہ کا۔ وہ تو نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین اجر دیا، لیکن بروں کا انجام برا ہوتا ہے، بچتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ساس اور شوہر کا ایسا برا حال ہوا کہ فارس تو پاگل ہو چکا تھا۔ فوزیہ فوزیہ کہہ کر اب وہ چلاتا تھا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، سینہ پیٹتا تھا۔ اور فارس کی جو ماں تھی وہ بھی اب کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی۔ جلدی یہ راز کھل گیا کہ ان دونوں نے ہی مل کر فوزیہ کو مارا ہے۔ وہ جو چاچی تھی جنہوں نے سازش کر کے آگ لگائی تھی فوزیہ کی زندگی میں، ان کا حال اتنا برا ہوا، اتنے اچھے گھر سے نکل کر جھونپڑی میں وہ آ گئیں۔ بے اولاد تو تھی ہی، شوہر بھی بہت برا مل گیا۔ فوزیہ نے تو اپنا دل اور اپنی خوشیاں مار کر فارس کے ساتھ سچے دل سے رشتہ نبھایا اور شادی کے بعد شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے خدا نے خود اس کی گواہی پیش کی۔ وہ تو نیک تھی۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا فوزیہ کو فوراً ہی اس رونگ نمبر کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، یا جو اس نے کیا وہ صحیح تھا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔